औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, इस वीलॉग में मैं एक बहुत ही कंटेंशियस और इख्तलाफी मसला लेकर आया हूँ जो कि उम्मत को दो फाड़ करने के लिए काफ़ी है और लोगों में नमाज के तरीके में इख्तलाफ सबसे ज़्यादा इसी मौजू पर है और लोग जो है अपनी अपनी दलीलें देते हैं और लेकिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसको दरकिरार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग सुन्नत पर चलते हैं वो इसको मानते हैं, सर आँखों पर रखते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने में लगा देते हैं। और यही वो हदीस है जो गढ़ी गई है और इसको इमाम इब्न ताहिर ने अपनी किताब में लिखा है और इन्होंने इसको जो है वो फैब्रिकेटेड हदीस कहा है। इसका मतलब है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि he who raises his hands in salah has no salah। तो ये raises his hands in salah has no salah ये क्या है? ये रफ़ादैन है। रफ़ादैन जो है मेजॉरिटी जो है इंडिया में तो हनफी हैं, नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और नेपाल में, तो इनको ये मालूम नहीं होता है कि रफ़ादैन क्या होता है। तो रफ़ादैन मैं आपको बताऊं ये क्या होता है कि अरबी में रफ़ा कहते हैं हाथ, अल यदैन मतलब द टू हैंड्स, यद एक यद कहते हैं, अल यद द हैंड, ए हैंड, और अल यदैन द टू हैंड्स, रेजिंग द टू हैंड्स। तो ये तो हम सारी नमाजों में करते हैं। पहली जो तकबीर तहरीमा होती है उसमें हम अल्लाहु अकबर करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इजाफी जो है लोग करते हैं किसमें, जब रुकू में जाने वाले होते हैं ऐसे करके अल्लाह अकबर करके रुकू में जाते हैं, फिर जब रुकू से उठते हैं तो फिर अल्लाह अकबर करते हैं, फिर जो है वो दोनों सजूद के बीच में जो है वो अल्लाह अकबर ऐसे करते हैं। तो इसको रफ़ुल यदैन कहते हैं। तो ये अमूमन इंडिया में तो और ख़ासकर जो हनफी हैं वो इससे बहुत चिढ़ते हैं और इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कोई कहता है कि मक्खियाँ उड़ा रहे हो, कोई कहता है कि घोड़ों की पूँछों वाली हदीस इस पे फिट करते हैं कि घोड़े की पूँछ की तरह कर रहे हो। तो और कोई कहता है कि इससे जो है वो नमाज का सुकून बर्बाद होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इस हदीस का जो मतन है वो है दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ही हु रेजेस हिज हैंड्स इन सलाह हैज़ नो सलाह। इसका मतलब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रफ़ादैन किया उसकी नमाज बातिल है। मतलब ये नहीं कि उसकी नमाज जो है एक्सेप्ट नहीं हुई, उसकी नमाज कोई नमाज ही नहीं है। और इसको जो है वो आइए देखते हैं कि कैसे कितनी बड़ी ये झूठ है कि इसमें इमाम ज़हाबी ने कहा है कि इसमें एक बंदा है मामून इब्न अहमद अल हरवी, ये वो बंदा है जिसने ये झूठ गढ़ा है, ये झूठी हदीस गढ़ी है। और इमाम ज़हाबी मज़ीद ये फरमाते हैं कि ये बंदा जो है वो हदीस गढ़ने में मास्टर था और उसके बाद जो है जब ये हदीस गढ़ता था तो उसको जो है अमली जामा पहनाने के लिए और उसको सच्चा बताने के लिए कि ये फिर अपनी तरफ से जो है वो उसमें रावी भी ऐड करता था और पूरी चेन ऑफ नरेटर्स जो थे वो ये तुरुक जो है, उसको तुरुक कहते हैं उर्दू में चेन ऑफ नरेटर्स को, तो उसमें तुरुक ये ऐड करता था खुद से। और इमाम अबू नईम ने भी यही फरमाया है कि ये मामून इब्न अहमद वॉज ए स्कम, ही वॉज ए स्काउंड्रल, और वो हदीस गढ़ता था और उसको जो है मोतबर लोगों पर मंसूब करता था। तो अब तो ये एपरेंट है कि जब दुनिया में
سارے مسلمان رفع دین کرتے ہیں، صرف ایک مذہب ایسا ہے جو رفع دین نہیں کرتا ہے اور اس سے چڑھتا ہے اور اس کے بارے میں غلط غلط باتیں پھیلاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے حنفی، یعنی کہ ہمارے بریلوی اور دیوبندی اور بہت حد تک جماعت اسلامی بھی، کیونکہ جماعت اسلامی بھی حنفی اسکول آف تھاٹ کرتے ہیں۔ ہاں وہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ کٹر نہیں ہیں ان کی طرح، لیکن یہ تین مکاتب فکر جو ہیں یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اور حنفیوں نے یہ پھیلایا ہوا ہے کہ یہ رفع دین کرنا مکروہ ہے، اور اس کے بارے میں الگ الگ اسٹوریاں ہیں کہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ پہلے جب یہ جو ہے مکہ کے زمانے میں تھا، جب مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس زمانے میں تھا، تو تب حکم تھا، اس کے بعد منسوخ ہو گیا۔ کہتے تھے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بت رکھ کے آتے تھے، تو ان کو بت کو گرانے کے لیے رفع دین کرایا جاتا تھا۔ تو اب ان سے یہ پوچھے کہ مکہ شریف میں جب صرف 110 بندے ہی یا 125 بندے ہی جب مسلمان ہوئے جن کو ہجرت کرنا پڑی، تو آپ اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہوا، جس کو پٹنا ہے، جس کو حضرت سمیہ علیہ السلام، حضرت ان کے جو ہسبینڈ تھے، جو حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر، ان کو اپنی جان گنوانا پڑی، وہ اسلام کے پہلے شہید ہوئے، اور باقی مسلمانوں کو، بہت سے مسلمانوں کو جو ہے وہ حبشہ کرنا پڑا ہجرت، اور باقی مسلمانوں کو جو ہے مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑا۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے جو دیدہ دلیر مسلمان جن کا ایمان ہائیسٹ لیول پہ ہوگا، وہ بت رکھ کے آتے ہوں گے۔ اگر ان کو ایسے ہی ڈر لگتا ہوگا بت رکھ کے آنے میں، تو پھر وہ اسلامی کیوں قبول کرتے؟ بھئی یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، ایک لاجیکل بات ہے کہ مکہ میں جو لوگ ہائیسٹ ایمان پہ ہیں وہ کیسے بت لے کے آئے ہوں گے، اور وہ بت پھر رکھ کے کیوں آئیں گے اگر ان کا ایمان اتنے لیول پہ ہے؟ تو اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ سب کو یہ بتا رکھا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ، اور نہ ہی یہ ان کی کسی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور جبکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور سارے شیعہ، سارے ائمہ اہل بیت، سارے کے سارے جو ہیں ان حنفیوں کو چھوڑ کے، امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ رفع الدین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مانتے ہیں، اس سے قائل ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ بغیر اس کے نماز باطل ہے، مطلب کہ نماز از انکمپلیٹ۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں، آپ ایک بندے کو دیکھیں، ہیلدی بندہ، اس سے کہیں کہ یہ بندہ ہے، دوسرا ایک بندہ ہے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تیسرا بندہ ہے اس کا جو ہے ٹانگ کٹی ہوئی ہے، چوتھا بندہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ لوور پارٹ جو ہے باڈی کا وہ کام نہیں کر رہا ہے، پانچواں بندہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ آپریشن ہوا ہے تو وہ ڈسیبلڈ ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا۔ بھائی بندے تو یہ سارے کے سارے 6 ہی ہیں، لیکن باقی سب جو ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے لولے لنگڑے، لیکن جو ایک ہیلدی بندہ ہے وہ ایک دم فٹ اینڈ فائن ہے، ہی از پروڈکٹیو اینڈ ہی از فٹ فار ایوری تھنگ۔ بالکل ویسے ہی نماز کا ہے، اگر نماز میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں مانی تو پھر آپ کی نماز بھی بالکل ویسے ہی ہے، ٹوٹی پھوٹی۔ ایک تو وہ ہے خشوع خضوع بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، اوپر سے خشوع خضوع تو معلوم نہیں ہے، اوپر سے یہ ہے کہ ہم اس طریقے کی باتیں کریں، کہ رفع دین نہیں کریں گے، اور بت لے کے آتے تھے، اور مکھی اڑانا، اور گھوڑوں کی دموں والی حدیث اس کو فٹ کرنا۔ تو جو مدینہ شریف میں جو منافق تھے وہ بھی نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، اس لیے کہ کہیں ان کو
جو ہے منافق نہ تصور کر لیا جائے. جو بیمار بندے ہوتے تھے وہ 2 لوگوں کے سہارے سے مسجد آتے تھے نماز پڑھنے کہ کہیں ان کو منافق نہ شمار کر لیا جائے. تو ایسے ٹائم میں جہاں پہ حضرت عمر بیٹھے ہوں، حضرت علی بیٹھے ہوں، کسی کی ہمت ہے، کسی کی مجال ہے عبداللہ ابن سلول مردود کے ساتھیوں کا کہ وہ بت رکھ کے آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تو میں نے بتا دیا کہ مکہ شریف میں تو بت کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے، اور مدینہ شریف میں تو وہ بت پرست تھے ہی نہیں، وہ تو سارے یہودی تھے. جو اوس اور خزرج تھے وہ مشرکین مکہ کے تھے نہیں، وہ سارے یہود تھے. اور باقی جو 3 اور ان کی قبیلے تھے وہ بھی یہود تھے. تو یہ ایک دم غلط ہے، اور یہ فینیٹیکل اپروچ ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوخ کیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ منسوخ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کے لیے جہنم ہے. اور اب ہم چلتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں I was always in the company of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I heard him saying, whoever tells a lie against me intentionally, then surely let him find his seat in the hellfire. یہ میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 یا 2 حدیث ہیں، 120 حدیث ہیں. اور امام بخاری نے جز الرفع الیدین کتاب لکھی ہے. لیکن بس بات وہی ہے کہ جب امام بخاری کی جو صحیح بخاری کی لکھی ہوئی حدیثیں جب جو نہیں مانتا ہے وہ جز الرفع الیدین کہاں سے مانے گا؟ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو حق بات ہے اس کو مانے اور اسی کو مان لے، اسی کو چلے، جیسی اسے پتہ چلے اس پر چلنا شروع کر دے. اور جو اس کی غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے وہ توبہ کر لے. تو بالکل ایسے ہی یہ آپ کا رفع الیدین ہے کہ بھئی رفع الیدین ایک نماز کا حصہ ہے، اور اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے صرف بغض میں، اور وہ بھی بغض معلوم نہیں کس چیز کا بغض، کہ اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کو، اپنے بابوں کو جو ہے وہ امپورٹنس دینے کے لیے اس طریقے کی باتیں کری جاتی ہیں کہ صاحب رفع دین تو منسوخ ہو گیا تھا، رفع دین کی ضرورت نہیں ہے، رفع دین سے جو ہے وہ نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو ان سے پوچھا جائے نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے تو عید کی نماز میں کیوں 12 بار رفع دین کرتے ہو؟ اپارٹ فرام دی رفع دین آف دا رکوع اینڈ سجود اور تکبیر تحریمہ، اس میں 12 بار کیوں کرتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ سکون خراب نہیں ہوتا ہے؟ لیکن بس بات کیا ہے کہ جو اپنا دل کرے وہ مانو، جو اپنا دل کرے وہ نہیں مانو. یہ بالکل علماء یہود کا کردار ہے. وہ لوگ جو ہے وہ اپنی کتاب کا کچھ پارٹ مانتے تھے، کچھ پارٹ نہیں مانتے تھے. ایسے ہی ہم لوگوں کا ہو گیا ہے جو سو کالڈ مسلم ہیں کہ کچھ مانتے ہیں، جو دل کرتا مانتے ہیں، جو دل کرتا نہیں مانتے. اور اس کا سب سے پیچھے ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. رب بنانا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پوجا کرنی ہے، بلکہ یہ کہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کے برخلاف اس کے سامنے، وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سامنے ہوتے ہوئے بھی جو ہے ان حدیثوں کو اور ان کے قرآن کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اپنے بزرگوں کا قول کو ماننا ہے. جو بزرگوں نے اس میں جو ڈیریویشن لگا دی ہے اس کو ڈیریویشن کو ماننا ہے. اور جو سامنے حدیثیں ہیں اور جو قرآن کی صورتیں ہیں جو چیخ چیخ کے پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے سمجھو، ہمارا جو لٹرل میننگ ہے وہی سمجھو، اس کو چھوڑ کے جو اس کے پیچھے باطن کا مطلب ہے، باطنی مطلب ہے، جو مطلب آپ کے دل میں جو آ جائے وہ کر لیجئے، تو وہ باطن کا مطلب ہو گیا، اس کو مانتے ہیں. اللہ ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور اللہ کے سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.